के पाक कलाम और महबूब करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद सबसे पहले दुआ गो हूँ अल्लाह अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का सदका हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो कुरान और अहादीस से तिलावत करने का शरफ़ हासिल करूँ, अल्लाह सही तर्जमा और तशरीह करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला आपको मुझे सुनने के बाद उस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इंसान की ज़ात कोई भी हो, उसका ताल्लुक़ ज़िंदगी के किसी भी शोबा ज़िंदगी से हो, वो किसी भी इलाके, खित्ते, कबासी हो, अपने मुद्दआ और माफ़ी ज़मीर का इजहार किसी ज़ुबान में करता हो, पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, अमरीकी है, अफ्रीकी है, बर्मी है, चाइनी है, जापानी है, हर एक इंसान की ये ख्वाहिश होती है उससे भलाई और खैर हासिल हो। हर एक इंसान की यही ख्वाहिश। ये अलग बात है कि हर एक की नज़र में भलाई और खैर का मेयार मुख्तलिफ है, मगर इंसान जिस चीज़ को अपने हक़ में भला और बेहतर समझता है उससे हासिल करने की जुस्तजू में रहता है। खैर की तलब और चाहत तो हर एक रखता है, मगर सबकी ये आरज़ू पूरी नहीं होती। क्यों? कि इंसान कमज़ोर है। ज़रूरी नहीं कि उसकी हर कोशिश कामयाब हो, तमाम आरज़ुएँ पूरी हो जाएं। निज इंसान की अकल नाकिस है, वो बसा औक़ात किसी चीज़ को अपने हक़ में बेहतर समझता है, उसके लिए वो नुकसानदेह होती है। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान जिसे खैर समझकर हासिल करने की जुस्तजू में है, हकीकत में वो उसके लिए शर हो। सूरह बकरा के अंदर आया मुबारक है जी, वअसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बात वही है, जिसको तू अपने लिए भला समझता है वो तेरे लिए शर है, और जिसको तू अपने लिए बुरा समझता है वो तेरे लिए बेहतर है। जो हकीकत हाल है जानता अल्लाह ही है हकीकत हाल क्या। कुछ ऐसे भी खुश नसीब होते हैं जनाब, जिन्हें अल्लाह भलाई से नवाजना चाहता है, खुद रब्बे कायनात उन्हें खैरात अता करना चाहता है। जाहिर है कि जिसे अल्लाह भलाई से नवाजे या अल्लाह जिसको भलाई से नवाजना चाहे, कायनात में कौन है जी जो उसको महरूम रख सके। जब मेरा रब किसी चीज़ का इरादा फरमा लेता है, वो अपने इरादे को कामिल और मुकम्मल करता है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी में कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती, ना ही कोई काम उसकी मशीयत के ख़िलाफ़ हो सकता है। सूरह यूनुस है जी 107 नंबर आया मुबारक। रब्बे कायनात ने फरमाया, व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिहि युसीबु बिही मन यशाअु मिन इबादिही व हुवल गफूरुर रहीम। और अगर अल्लाह ताला तुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो उसके अलावा इस तकलीफ़ को दूर करने वाला कोई नहीं, और अगर कोई नहीं है जो जब अल्लाह भलाई का इरादा कर ले तो उसके फजल को कोई रोक दे। जब अल्लाह ने किसको भलाई देनी है, दुनिया से कोई रोक के दिखाए, कोई रद्द करने वाला नहीं। वो अपने बंदों में से जिसे चाहे अपने फजल व करम से सरफराज फरमाता है, और वही बख्शने वाला मेहरबान। एक और आया मुबारका है, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने सूरह फातिर के अंदर इरशाद फरमाया मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फला मुमसिक लहा
وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اللہ لوگوں کو جو رحمت عطا کرے اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جو کچھ روک دے اس کے روکنے کے بعد اسے دینے والا کوئی نہیں، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آج سب سے جو اہم ترین بات ہے کہ جو پیمانے ہمارے مقرر کیے ہوئے ہیں بھلائی کے اور نقصان کے، اللہ کی رضا کے اور ناراضگی کے، آج ہم ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیمانے جو سیٹ کیے ہوئے، مثلا ہماری نظر میں جس بندے کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس گاڑیاں ہوں، جس کے پاس بنگلہ ہو، یا کاروبار ہو، یا اچھی نوکری ہو، مراعات زندگی اس کے پاس میسر ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اللہ کا کرم ہے، یہ ہمارا پیمانہ ہے۔ جو بندہ غریب ہو، جس کے پاس سواری کے لیے کوئی ڈھنگ کی چیز نہ ہو، سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، جس کے پاس کوئی اچھی نوکری نہ ہو، 15-20 ہزار 25 ہزار کی وہ نوکری کرتا ہو، جس کا مکان بھی اپنا نہ ہو، یا کرائے کا ہو، یا 1 مرلے 2 مرلے کا مکان ہو، تو ہم کہتے ہیں نہیں یار اس پر اللہ کا کرم نہیں ہے، یہ ہمارے معیار اور پیمانے سیٹ کیے ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کا کرم یہی کہلاتا ہے، اور کیا ضروری ہے واقعی ایسا ہو؟ تو ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے بہت سے لوگوں کی نظر میں صرف دنیا ہی ہوتی ہے، وہ کسی کے پاس دنیاوی ساز و سامان کی کثرت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، حالانکہ دنیاوی دولت کرم کی نشانی نہیں، یہ کبھی بطور مہلت بھی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت پیسہ دے دیتا ہے، بیمار نہیں کرتا، پریشان نہیں ہونے دیتا، لاہور میں آئے تو لاہور میں بھی گھر ہے، گجرانوالے میں جائے تو وہاں پہ بھی گھر ہے، پنڈی اسلام آباد جائے تو وہاں پہ بھی گھر ہے، یہاں پہ بھی کاروبار ہے، ادھر بھی کاروبار ہے، ادھر بھی کاروبار ہے، نوکر چاکر حفاظت کرنے والے 10-10 15-15 20-20 اس کے ایک گھر کے باہر کھڑے۔ وہ زمانے حق ترجمان جس کی زبان کبھی غلط نہیں ہوتی، جس کو کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم نے آپ کی زبان مبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ نجم کی 3 اور 4 آیہ مبارکہ ہے۔ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، ان کا فرمان تو وہی ہوتا ہے جس کی انہیں وحی کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وہی یہ خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کن جی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ وحدہ لا شریک جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یہ قرآن پاک کے اندر اور حدیث پاک میں آپ کو حدیث پاک کا نمبر عرض کر دوں، 7253 نمبر پر، کہ میرے کریم آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، استعملہ علی قضاء الحوائج الناس، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ مسلمان کی مدد کرنا دنیا و آخرت میں بہت سی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ یہ حسب حال و حیثیت کبھی فرض ہوتی ہے، کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی مستحب ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ اذا اراد اللہ بعبد خیرا سے کیا مراد ہے؟ محدثین فرماتے ہیں، علامہ زین الدین عبد الرؤوف مناوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، قیل المراد بالخیر المطلق الجنت وقیل عموم خیر الدنیا والآخرہ۔ فیض القدیر کی پہلی جلد میں یہ انہوں نے فرمایا کہ یعنی جب مطلقاً خیر کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے جنت مراد ہوتی ہے، ایک کے مطابق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مراد ہوتی ہیں۔ سادہ لفظوں میں جی، کل قیامت والے دن ایک عابد سے
سخی آدمی ہزاروں سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. ایک عابد آدمی جو تسبیح پھیرے رکھے پڑے رکھے نفل پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے سارا کچھ کرے جا رہا ہے، بھائی اس نے تو سارا وقت عبادت میں ہی گزار دیا ہے، قرآن پڑھتے گزار دیا، حدیث پڑھتے گزار دیا، اس نے سارا کچھ کرتے گزار دیا، پھر سخی پہلے کیوں جا رہا ہے؟ عابد لیٹ کیوں ہے؟ سخی آدمی کے پاس تو اتنے اعمال نہیں ہیں، لیکن وہ عابد تو ہر وقت ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے عابد نے جو کچھ کیا ہے اپنے لیے کیا ہے، سخی نے جو کچھ کیا ہے حضور کی امت کے لیے کیا ہے. وہ اپنے لیے جی رہا ہے. اب تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تو اہل ہوگا تو جنت میں جائے گا، تو اہل نہیں ہے تو جنت سے پیچھے ہٹ جا. سخی آدمی کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا. وہ جس اہل نہیں بھی تھا، کسی کی مدد کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس اہل بنا دیا. ہم حدیث پاک کے اندر دیکھتے ہیں ایک مائی صاحبہ جو ساری زندگی فوش زندگی میں گزارتی ہیں، ایک کتے کو پانی پلا دیا جنت میں چلی گئی. ایک بندہ سوچے ذرا ساری زندگی اس کی اعمال کیا رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے مجھے میری مخلوق کے ساتھ پیار ہے، میری مخلوق کے اندر اگرچہ کتا ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی کوئی بھلائی کرے گا میں محروم نہیں رکھوں گا. اب ذرا حضرات بتائیے جو اشرف المخلوقات اور حضور کی امت کی مدد کرے اللہ اس کو کیسے محروم رکھے گا؟ وہ عابدوں سے پہلے جنت میں جا رہا ہوگا اور عابد صاحب بعد میں کھڑے ہوں گے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا سیر حوائج الناس الیہ. جب اللہ تعالی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو لوگوں کی دینی اور دنیاوی حاجتیں اس کی طرف کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کے طرف اپنے ضرورت مندوں کو بھیج دیتے، جاؤ بھائی جاؤ بھائی، یہ اس بندے کی بھلائی کا ارادہ ہو چکا ہے، جاؤ بھائی اس بندے سے کہو تمہارا یہ کام کرے، جاؤ بھائی اس بندے سے کہو تمہارا کام کرے. حضرت قبلہ ہم نے اپنے زندگی میں ایک بات دیکھی تھی کہ ہمارے بزرگ جو تھے، ہمارے دادا دادی باپ جو ہمارے بڑے ہیں، وہ ایک اگر کسی گاؤں سے باہر نکلتا تھا نا جی اور کسی شہر میں سیٹ ہوتا تھا تو پوری خاندان اور نسل کو باہر لے آتا تھا. وہ ایک بندہ مثال کے طور پر اب 1934 میں میرے والد گرامی اپنے گاؤں سے لاہور میں آئے. جب وہ آئے نا جی تو ہمارے گاؤں کے اندر بے شمار قومیں بستی ہیں، مسلی بھی ہیں، میراثی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، ٹاوری بھی ہیں، جانس بھی ہیں، راجپوت بھی ہیں، بے شمار برادریاں بستی ہیں. وہ ایک بندہ سن 1934 کے اندر جب لاہور میں آیا تو اس بندے نے آ کے یہاں پر پیر جمانے کے بعد اپنے پورے گاؤں کی ہر ایک نسل اور خاندان کے بندوں کو لاہور لے آئے. ہمارے یہاں سے ایک دوست گئے امریکہ میں، 34 میں امریکہ ہوتا تھا جی لاہور، سن 1934 میں یہ لاہور بھی امریکہ تھا. سن 2000 کے اندر ہمارے ایک ساتھی یہاں سے گئے امریکہ میں، انہوں نے آج تک اپنے خاندان کے پھپھی کیا، چاچی کا، ماما کیا، تایا کیا، بیٹے کا، بچیاں کیا، داماد کیا، بہویں کیا، سب کو وہ ادھر لے گئے. اب ایمان سے بتائیں ان لوگوں کی یہ کی ہوئی بھلائیاں بھلائی جا سکتی ہیں؟ جس خاندان کے اندر لقمہ بھی میسر نہ ہو کھانے کے لیے، ان لوگوں کو آ کر جب کھانے کی، ان کو نوکریوں کی، جب ایسی چیزیں ان کو میسر آئیں، یہاں پہ کاروبار کے مواقع میسر آئے، تو وہ تو کیا اس کی نسلیں بھی دعائیں دیتی رہیں گی؟ یہ ضرور ہے کہ بلانے والے نے پہلے تکلیف ضرور اٹھائی ہے، لیکن اپنے لیے نہیں، کسی کے لیے. اب اس کا وہ وقتی تکلیف اٹھانا حضرت اس کی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہو گیا، آنے والی نسلوں کے لیے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے حضرت کئی بلائیں اور مصیبتیں اللہ ویسے ہی ٹال دیتا ہے. میں نے کسی کی بھلائی کی، اللہ نے اس کی وجہ سے میری مصیبت کو ٹال دی. اب سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، آج اس کے برعکس ہے. اب جو چل پڑا ہے نا جی آج کا نوجوان، وہ اس بات کو نہیں سوچتا. اب جن لوگوں کو بلایا صرف ایک ہی رشتہ تھا کہ یہ میرے گاؤں کا ہے، یہ رشتہ تھا نا جی. اب تو بھائی جان سکے رشتہ داروں سے بندہ بات کوئی نہیں کرتا، بہن بھائیوں سے بات کوئی نہیں ہوتی. ایک بہن سے ایک بھائی جھگڑا تو اس نے صرف اتنا کہا، کوئی زیادہ گندے جملے نہیں، اس نے کہا تو میرے گھر آئی نا تو میں تیرے منہ پہ گوبر والے جوتے ماروں گا. بس اتنے الفاظ کہے. 2 سال تک بہن بھائی سے نہیں ملی. اس نے مجھے یہ کہا تھا
اس نے یہ کہا تھا. مجھے پتہ چلا، میں نے کہا اللہ کی بندی، کبھی بھائی بھی بہنوں کے منہ پہ جوتے مارتے آج تک تو نے دیکھا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ بھائی بہن کو مار رہا ہو. غصے کے عالم میں اس کے منہ سے نکل گیا. اور تو نے 2 سال تک اپنے بھائی سے رابطہ کوئی نہیں رکھا. ہمارے خاندان میں نہیں بلکہ ہر ایک جگہ پہ ایسے ہی تھا. آج سے 30 سال 40 سال پہلے جب بھی کوئی عمرے پہ جاتا تھا نا جی، یا حج پہ جانا، تو اس نے سارے وقتاً ایک ایک رشتہ دار کے گھر جانا اور جا کے کہنا بھائی مجھے معاف کر دو، میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں کوئی برائی ہو یا ہماری کوئی ناراضگی ہو. سالوں کی لڑائیاں جھگڑے وہ صرف ایک عمرے اور ایک حج کی وجہ سے ختم ہو جاتے. اب تو بابا سکی ماں کے ساتھ بندہ لڑ کے جا کے حج کر رہا ہوتا ہے، سب کے باپ کو گالیاں نکال کے عمرہ کر رہا ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کوئی پتہ ہی کوئی نہیں. کیا یار کدھر چل پڑے یہ بلائیاں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ حج کرنے سے یا عمرہ کرنے سے آپ کی یہ کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی. او حقوق العباد بندوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. او بندہ خدا، ساری زندگی تجھے عمرہ میسر نہ آئے، ساری زندگی تجھے حج میسر نہ آئے، لیکن مخلوق خدا کے دل کو راضی کر دے، اللہ راضی ہو جائے گا. وہاں پر بیٹھنا، وہاں پر جانا، یہ اللہ کی رضا نہیں ہے. کعبے کی دیوار کے ساتھ تو ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر تو ابو لہب بھی تھا. وہ تو ایسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، متولی تھے کعبے کے، پورا کیئر ٹیکنگ ان کے ہاتھ میں تھی. لیکن بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ بخشے گئے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، وہ تو جہنم کے گڑھوں میں چلے گئے اور رہتی دنیا تک ان کے اوپر قرآن لعنت برساتا رہے گا. لیکن ایمان سے بتاؤ، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اب ایسے کرنے ایک دفعہ بھی نہیں گئے، لیکن آدھی امت اس بندے کی دعا کی وجہ سے بخشی جائے گی. ایک دفعہ بھی نہیں گیا جی. کیوں؟ کہ وہ حقوق العباد پورے کر رہا تھا. اس کی ماں سے راضی تھی جناب، اس کی ماں کی رضا میرے مصطفیٰ کریم نے پھر مہر تصدیق ثبت کر دی، گارنٹی دے دی کہ یہ نہ صرف بخشا ہوا ہے بلکہ اس کی دعا سے میری امت بھی بخشی جائے گی. نہ صرف، اور جا کون رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عمر فاروق اعظم، وہ جن بابے، اسلام کے ہیروز، اسلام کے لیجنڈ لوگ، وہ وقت کے جناب غلام مصطفیٰ کے سب سے بڑے تاجور، وہ جا رہے ہیں اس کے پاس. یار ہمیں حضور نے حکم دیا ہے دعا کر، یہ گفٹ بھی آیا ہے حضور کا جبہ شریف، یہ گفٹ بھی تیرے لیے آیا ہے، یہ تحفہ بھی قبول کر. اور حضور کہہ رہے تھے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر. حضور یہ پہلو ہم سے چھوٹ گیا ہے. یہ پہلو، یہ ایک ایسی بلا آ گئی ہے جی، ایک ایسی بلا آ گئی ہے جس نے اتنا بڑا جنریشن گیپ پیدا کر دیا ہے، اتنا بڑا جنریشن گیپ کہ میں کہتا ہوں اب حضرت صاحب اگر اس کے اوپر قابو نہ کیا گیا تو آنے والی نسلوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا ہمارے دادے کون تھے، ہمارے باپ کون تھے، ان کی قربانیاں کیا تھیں. بچہ کھیل رہا ہوتا ہے جی، گیم کھیل رہا ہوتا ہے، اور اس سے آپ لے کے دکھاؤ، 2 سال کا بھی ہو نا جی، اس سے یہ فون لے کے دکھاؤ، انہیں حال پا دینی، شور مچا دے. یہ 1 مہینہ ہوا یا 1.5 مہینہ ہوا، ایک بچہ پب جی کھیل رہا ہے جی، اس کی ماں نے اس کو منع کیا. اس ظالم کے بچے نے اپنی ماں کو ہی قتل کر دیا. تیری جرت کس طرح ہوئی تو مجھے پب جی کھیلنے سے منع کرے؟ یہ ایک ایسی بلا آ گئی جناب، ایسی بلا آ گئی کہ اس کے بغیر انسان اپنے آپ کو بالکل نہ مفلوج سمجھتا ہے. لائٹ چلی جائے، انٹرنیٹ چلا جائے، فون کی بیٹری مک جائے، بندہ ہر وقت ٹینشن، یار اب میں کیا کروں، یار اب میں کیا کروں. صحیح بات ہے، آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں، آپ نوٹ کر کے دیکھ لیجئے. 4 بندے بیٹھے ہو نا جی، ہر ایک کے ہاتھ میں ہوگا، وہ اپنے میسج میں لگا ہوگا، کوئی واٹس ایپ لگا ہے، کوئی فیس بک لگا ہے، کوئی یوٹیوب لگا ہے. یکدم نیٹ بھی چلا جائے، فون بھی بند ہو جائے، اب چاروں منہ دیکھیں گے. اب کیا کریں یار، اب ازاری ہو جائے گی، یار پتہ نہیں کی ہو گیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا. ہمارے ہاں ہر روز شام کو سارے خاندان والے اکٹھے ہوتے تھے، پھوپھی بھی، چاچا بھی، تایا بھی، ماموں بھی، سارے اکٹھے ہوتے تھے. رات کو بیٹھ کے وہ بتاتے تھے ایک دوسرے کو، آج سارا دن ہم نے کیا کیا، میں نے فلاں کام کیا، اس نے فلاں کام کیا، وہ فلانا بیمار ہو گیا، وہ فلانا ٹھیک ہو گیا، ہم فلانے کی عیادت میں گئے. پورے علاقے کی خبر ہوتی تھی، یار اس کے بچے کی شادی ہے، یار وہ وہاں پہ فوت ہو گیا. اب تو بابا 7 کمرے میں پڑا ہوا بندہ فوت ہو جائے، 2 دن تک لاش نہیں نکالتے. وہ گڑبڑ ہوگی نا جی، گیپ پیدا ہوگی نا. مجھے نا جی میرے باپ کا نام بھی یاد ہے، میرے دادا کا نام بھی یاد ہے، پردادا کا نام بھی یاد ہے، اس کے باپ کا نام بھی یاد ہے. مجھے 6 نسلوں تک اپنے بزرگوں کا نام یاد ہے. آگے پھر مجھے دیکھنا پڑتا ہے میری نسل میں کون آ رہا ہے.
آج دادے سے پردادے تک کا نام نہیں یاد بچوں کو. پھپھی کون ہے, تائی کون ہے, چاچی کون ہے, مامی کون ہے, یہ پتہ کوئی نہیں. ہر ایک آنٹی ہمارے ہاں ہوتا ہے جی, پھوپھیر, ملویر, مسیر, یہ چیزیں ہماری طرف ہیں. ہاں جی, یہ میرا پتریر ہے جی, یہ میرا ملویر ہے جی, یہ میرا پھوپھیر ہے جی. وہ 1 منٹ میں بتا دیتا ہے اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے. ہوں کون ہے کزن, ہوں کون ہے آنٹی, ہوں پتہ نہیں پھپھی ہے, مامی ہے, چاچی ہے, تائی ہے, خالہ ہے, یہ کون ہے کیا بلا نا آنٹی. اب پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے, اس کا رشتہ اس کے ساتھ کیا ہے. انکل زندہ باد انکل, او سارا بیڑا غرق ہو گیا. یہ رشتوں کی جو چاشنی تھی نا جی, یہ رشتوں کی چاشنی ہم سے چھوٹ گئی. یہ ایک ایسی بلا ہمارے سر پہ مسلط کر دی گئی ہے جس نے ہمارے رشتوں کی چاشنیوں کو, ہم لوگ نا جی رات کو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتے تھے اور وہ ہمیں بتاتے تھے ہم یہاں پہ رہے, ہم اس علاقے میں رہے, ہمارے خاندان والوں کے ساتھ یہ ہوا, ہمارا یہ ہوا, ہم نے اس طرح اسٹرگل کی, ہم نے یہ. آج کی اولاد کو کوئی نہیں پتا اس کے باپ نے کیا کیا ہے. اس کو اتنا پتا ہے میرے فون میں یہ چیزیں ہونی چاہیے, ابا آئی فون ہونا چاہیے, اس میں پب جی ہونی چاہیے, اس میں یہ ہونا چاہیے. اس کو پتہ ہی نہیں اس کے باپ نے ساری زندگی کون سی قربانیاں دی ہیں. یہ ساری چیزیں ہم سے ایک جنریشن گیپ جو پیدا ہو گیا نا جی قبلہ, اگر اب ہم نے قابو نہ کیا تو پھر یاد رکھیے گا. میں یار الحمدللہ اللہ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے, میں ٹی وی افورڈ کر سکتا ہوں. میرے شاگرد ہیں جو قبلے چلا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم آپ کو فری میں لگا کے دیتے ہیں, لیکن میں نے آج تک اپنے گھر میں ٹی وی نہیں گھسنے دیا. میں جس دن ٹی وی اپنے گھر میں گھسیڑوں گا, کیبل آئے گی, نہ میری بیٹی میری عزت کرے گی, نہ میرا بیٹا عزت کرے گا. بچہ بھی BS کر رہا ہے, جوان, لیکن اس کی جرت نہیں میرے آگے نگاہیں اٹھائے. میری بچیاں جوان ہے, خبر کسی کی جرت نہیں میرے آگے نگاہیں اٹھائیں, کیونکہ وہ انڈیا کے ڈراموں سے دور ہیں, وہ انڈیا کی فلموں سے دور ہیں, وہ یہ تمام خرافات سے دور ہیں. آج وہ عزت کرتے ہیں. میری عمر 42-43 سال ہو گئی, آج تک ہم نے اپنے باپ کے آگے نگاہیں نہیں اٹھائی, ہم نے نہیں یہ دیکھا. اور آج کی نسل سیدھی کہتی ابا جی آپ کو نہیں پتا, آپ چپ رہے نا, آپ چپ رہے, آپ کو نہیں پتا, آپ خاموش رہیں. یہ اتنا زبردست جنریشن گیپ پیدا ہو گیا, اتنی خوفناک صورتحال ہو گئی. بھئی کہتے ہیں جی 18 سال کے بعد بچے کو نہ چھیڑو, وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. تم 18 سال کہتے ہو, 18 نسلیں بھی تمہاری آ جائیں تو باپ کے آگے آنکھیں نہیں اٹھانی, یہ اسلام کی تعلیمات ہے. ماں کے آگے بے ادبی نہیں کرنی, یہ اسلامی تعلیمات. البتہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. یہ صحیح مسلم شریف کی 7028 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیف سے چھٹکارا دلائے, اللہ تعالیٰ اس سے روز قیامت کی بڑی مصیبت کو دور فرما دے گا. کل قیامت والے دن کی بلا یہ یاد رکھیے, نہ تو سفارش چلنی ہے نہ پیسہ چلنا ہے. آپ ساری دنیا کی دولت اکٹھی کریں, خزانے اکٹھے کریں, ساری دنیا کے ہیرے جواہرات سونا چاندی سب کچھ اکٹھا کریں اور اس کو ڈبل کر دیں اور وہ اللہ کو دیں, یا اللہ بخش دے, رب کعبہ کی قسم ہے اللہ نے کوئی نہیں بخشنا. پیسہ, بدماشی, دادا گیری, یہ چیزیں کل قیامت والے دن نہیں بخشوائیں گے. کیا بخشوائے گا؟ حضور فرماتے ہیں, عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. جس نے دنیا میں کسی کی تکلیف دور کی ہوگی, اللہ قیامت والے دن اس کی تکلیف کو دور کر دے گا. حضرت ہمارے ہاں اب جو ہے نا جی فیملی سسٹم, جوائنٹ فیملی سسٹم, وہ ختم ہو گیا. پہلے کیا تھا, بڑے بڑے گھر ہوتے تھے, چاچا بھی وہیں رہتے ہیں, ماموں بھی وہیں پہ رہتے ہیں, ساری فیملی وہیں پہ رہتی ہے. جس کو کوئی تکلیف ہوتی, جس کے پاس گھر نہیں, وہ بڑے بھائی کا گھر ہوتا تھا, اس میں سارے آ جاتے تھے. جس کے پاس کھانے والا نہیں, دوسرا ان کو دے دیتا تھا. اگر گھر میں نہیں کھانا پکا, جاؤ خالہ سے لے آؤ, جاؤ پھوپھو سے لے آؤ, جاؤ ممی سے لے آؤ, وہاں سے جا کے آ کے کھانا, سالن, یہ سارا کچھ. اب تو بابا سب سے پہلے بیگم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, میں تو وکھری کر لینا ہے, مینوں تو گھر وکھرا ہی چاہیے, تیری ماں نال میرا گزارا نہیں ہوتا, تیرے پیو نال میرا گزارا نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے, تجھے پتہ ہی نہیں تو کتنی بڑی نعمت سے محروم ہوگی اللہ کی بندی. ہاں جی, تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا. وہ صدیوں کا جو ڈیٹا تھا, حضرت 40 سال پہلے فون کا تصور بھی کوئی نہیں تھا,
لیکن جیسے ہی آتا چلا گیا اس نے ہمارے خاندانی نظام کو ایسے شرازہ بکھیر کے رکھ دیا. وہ اس وقت بہنوں کو اوپر لے کے جانا، بھائیوں کو اوپر لے کے جانا، جو بہن کمزور ہے اس کی مدد کرنا، جو بھائی کمزور ہے اس کی مدد کرنا، وہ ایک پورا ایک جوائنٹ سسٹم تھا، ہمارا فیملی سسٹم تھا. اس فیملی سسٹم کو سب شرازہ بکھر گیا. پہلے تھے کنال کا گھر، 2 کنال کا گھر، 5 کنال کا گھر، اب ہے 2 مرلے کا گھر، 1.5 مرلے کا گھر، 3 مرلے کا گھر. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. حضور فرماتے کہ قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرے گا جس نے مخلوق خدا کی دنیاوی تکلیف کو دور کیا ہو. یہ تھا فیملی سسٹم، یہ تھا ہمارا. آج سب سے بڑی بیماری قبلہ، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر، سب سے بڑی بیماری ڈپریشن ہے. اس وقت کے اس دور کی سب سے بڑی بیماری. پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جناب کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، ڈپریشن سب سے بڑی بیماری. پیسہ بھی ہے. آپ نے ابھی یہ تھوڑا عرصہ پہلے دیکھا عامر لیاقت، ڈاکٹر عامر لیاقت ہے، اس نے خودکشی کر لی. بڑے بڑے جو یہ اداکار ہیں انہوں نے خودکشیاں کر لیں. اب کیا ان کے پاس پیسے نہیں تھے؟ غریب آدمی تو بھوک سے مر جاتا ہے نا جی، یا بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکی، بھوک سے مر گیا، ان کی بے بسی اس کو دیکھی نہیں گئی، تو وہ تو پھر اس وقت جو ہے نا اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے کہ بالکل بے بس ہو گیا، کر ہی کچھ نہیں سکا. وہ تو اس لیے کرتا ہے کہ ان کی تکلیف اور درد اس سے نہیں دیکھا گیا. اس نے سب سے غلط قدم اٹھایا. ہم اس کو بھی اون نہیں کرتے، ہم اس کو بھی سپورٹ نہیں کرتے، یہ بھی بالکل غلط قدم ہے. تو نے اللہ سے رابطہ ہی نہیں جوڑا، جو تیرے تقدیر کو بدلنے والا تھا تو اس کے ساتھ رابطہ جوڑتا، کوشش کرتا، تیری مشکلیں آسان ہوتی. لیکن بھائی جان مجھے یہ بتائیں، وہ تو لاکھوں روپے مہینے کا لیتا تھا، اس کا اپنا گھر تھا، شہرت تھی، پورے پاکستان میں دنیا جانتی تھی یہ ڈاکٹر ہے، پورے دنیا میں جانتی تھی حضور کا ثنا خواں ہے، ساری دنیا کے اندر اس کا ایک نام تھا، ایک سٹیٹس تھا، پیسہ تھا، جائیداد تھی، گاڑیاں تھیں. لیکن وہ بندہ پھر کیوں خودکشی کر کے مر گیا؟ ڈپریشن. ڈپریشن. ہمارے خاندان کے اندر جو نظام تھا نا جی، نظام، ساری جوائنٹ فیملی ہے، ایک پریشان ہوتا تھا دوسرا سنبھال لیتا تھا، دوسرا پریشان ہوتا تھا تیسرا سنبھال. موٹیویشن، وہ ایک دوسرے کو جو حوصلہ دیتے تھے. وہ اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ جوان ہیں، طاقت ہے، سونے ہیں، سمجھدار ہیں، سیانے ہیں، چلیے کام کر، کچھ نہیں ہوا. اب بابا کوئی کسی کو سنبھالنے والا نہیں ہے. جب بڑے ہمیں کچھ کہتے تھے نا جی تو اثر ہوتا تھا ہماری باتوں پر، ہمارے دماغوں پہ موٹیویشن ملتی تھی. بندہ بالکل ہار کے بھی بیٹھ جاتا تھا جب بڑے ہمارے لیے کوئی ایسا پروگرام رکھتے تھے، جب فیملی مل کر بیٹھ کر وہ کنورسیشن ہوتی تھی. وہ فیملی سیشن جو ہے انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت تھی، اس نعمت سے آج ہم محروم ہو گئے. حضرت جی اس کے پاس پیسہ بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، شہرت بھی ہے، بیچارہ وہ بھوکا ننگا بھی نہیں، محروم بھی نہیں، کسی چیز کی اس کو کمی بھی کوئی نہیں، پھر بھی وہ بندہ خودکشی کر جائے تو اس کا مطلب یہی ہے وہ بندہ ڈپریشن کا شکار ہے. ڈپریشن سے کس طرح نکلتے ہیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے. تو کسی کی تکلیف کو دور کر، اللہ تیری تکلیف دور کر دے گا. تو کسی کی تکلیف کو دور کرنا اللہ کے بندے، اور پھر دیکھ جو انوار و تجلیات اور رحمت الہی کی برسات تیرے اوپر ہوتی. پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو بندہ کسی بندے کا جو دنیا میں تنگ دست ہے اس پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس بندے پر آسانی فرما دے گا. تیرے پاس ہمت ہے، تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس اختیار ہے، میرے بابو کسی کی بھلائی کے لیے استعمال کر. پیسہ آ جائے، علم آ جائے، اقتدار آ جائے، یہ تینوں چیزیں انسان کو فرعون بنا دیتی. مولانا روم کہتے ہیں نفس ہر کس کم طرز فرعون نیس لیک اورا اون مارا اون نیس. ہم جو ہے نا جی ہم فرعون سے کم نہیں ہیں، ہم فرعون سے کم نہیں. جو اس نے ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی تھی، جو دنیا آج اس کے اوپر لعنتیں برسا رہی ہے، اس نے جو ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی تھی، ہم اس سے کوئی مختلف نہیں ہیں. بس فرق اتنا ہے اس کے پاس پیسہ اور اقتدار تھا، ہمارے پاس یہ نہیں. آج میرے پاس قبلہ پیسہ اور اقتدار آ جائے، آئے ہائے ہائے ہائے، آکڑ تے بابا چپڑا سیدھی بھی باندھی نہیں، آکڑ تے چپڑا سیدھی بھی باندھی نہیں ہوئے سرکاری چپڑا سی ان دے اندر آکڑ نہ ہوئے، کس طرح ہو سکتا ہے. اور پھر یہ چیز آگے اوپر بڑھتی چلی جائے، جتنی بڑی سیٹ ہوتی چلی جائے گی اتنی بڑی آکڑ. میں فخر بکرے نے کیا میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی میں ہوں اس جہاں میں دوسرا کوئی نہیں. موٹا تازہ بکرا بیں بیں کرتا ہے، میں. ہاں جی، تو جو زیادہ بکرا میں کرے
کسائی کو بھی وہی پسند آتا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کو پکڑو۔ کسائی صاحب اس کو لے کے جاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اس کی کھال بھی بیچ دیتے ہیں، سری پائے بھی بیچ دیتے ہیں، اس کا سارا گوشت بھی بک جاتا ہے، اینڈ میں آنتے رہ جاتی ہیں، آنتے کوئی نہیں لیتا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ فخر بکرے نے کیا میرے سوا کوئی نہیں، میں ہوں اس جہاں میں دوسرا کوئی نہیں۔ لے گیا قصاب اسے، وہ جناب سارا اس نے بیچ بٹا کے، جب آنتے رہ گئیں، اور آنتے کون لے گیا؟ لے گیا نطاف اسے۔ نطاف کہتے ہیں ایک وہ آتا ہے جی ساز، اس کو ہم کہتے ہیں تنبا، اس کو ہم کہتے ہیں تنبا، وہ ایک تارا ہوتا ہے تنبا، اور وہ بنتا ہے بکرے کی آنت سے۔ آنت کو ایسے گھما 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 کے نا ایک رسی بنا دی جاتی ہے ٹائٹ سی، اوپر بھی وہ رسی باندھ دیتے ہیں، نیچے بھی وہ رسی باندھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ایسے تنکا لگائے نا تو آواز آتی ہے توں۔ مولانا روم کہتے ہیں یہ کیا بات ہے؟ لے گیا نطاف سے دھنکی بنانے کے لیے، اور جب نطاف لے گیا تیری انتڑیوں کو بھی اس نے کس مارا، اور کس مار کے کھینچ کے پھر پوچھا ہاں بھائی بتا تیری اوقات کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں میں کچھ نہیں، تو ہی تو۔ اللہ والوں کو یہ بات دنیا میں سمجھ میں آ جاتی، میں بھی تو ہاں تو تم ہی تو۔ بلے شاہ کہتے ہیں جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمایا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا باہر کس دی مایا۔ پھر کہتے ہیں اندر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے، ہر جا تو ہی تو ہے، میں بھی تو ہاں تم ہی تو ہے، بلا کون نبھانا۔ حضور بات تو یہی ہے نا جی، میں کون ہوں جناب؟ میری اوقات ہی کوئی نہیں۔ یہ میں بندے کو مروا کے اس مقام پہ لے جاتی ہے جناب، جہاں پر پھر اگلے کس مار کے نا جی اور درے مار کے پوچھتے ہیں ہاں بھائی سنا، پھر وہ کہتا ہے میں نہیں تو رے اللہ دا نا جانا یارا۔ فرعون تو بعد بھی، نمرود تو بعد بھی، حامان تو بعد بھی، شداد تو بعد بھی، سارے تو بعد نہیں رے اللہ دا نا آ گیا۔ کدھر گیا یار ہٹلر، ہمارے دور کا ہٹلر، لاکھوں جانوں کو مارنے والا، وہ اسٹالن 1.25 ارب انسان کا قتل کرنے والا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، دنیا کے اتنے بڑے قاتل، اتنے بڑے جبابرہ، وہ لوگ جنہوں نے انسانی دماغوں کی کھوپڑیاں بنا کے، ان کے محل بنا کے، ان کے بیڈ بنا کے ان کے اوپر سوئے، کدھر گئے؟ رے اللہ دا نا جانا یارا، رے اللہ دا نا جانا۔ اور یہ کوئی زیادہ بات نہیں، 100 سال کی بات ہے، 200 سال کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی کم کی بات ہے قبلہ۔ 100 سال بعد اسٹالن کا نام لینے والا کوئی نہیں، ہٹلر کا نام لینے والا کوئی نہیں جناب، ان تمام کو بلا دیا گیا، قصہ پارینہ کی طرح ان کو بلا دیا گیا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے آج بھی بلال کا تذکرہ چل رہا ہے، آج بھی عباس کرنی کا تذکرہ چل رہا ہے، جو 1 صدی کا فاصلہ نہیں ہے، جو 14 صدیوں کے فاصلے، 14 صدیوں کے اوپر فاصلے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے یا مصطفیٰ کے لیے کیا ہے یا امت مصطفیٰ کے لیے کیا ہے، اپنا سب کچھ حضور پر قربان کیا اور حضور کی امت پر قربان کیا۔ لو صدیاں گزر گئی، ان کے نام نہیں مٹے، آج تک ان کے نام زندہ ہیں۔ میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جو بندہ کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ کل قیامت والے دن اس کے برے اعمال پر پردہ ڈال دے گا۔ آج تو رکھ کسی کا پردہ، کل تیرا رب تیرا پردہ رکھے۔ میری فطرت کیا ہے قبلہ، میں چلتا ہوں نا جی تو مجھے ٹھوکر لگتی ہے نا، ٹھوکر لگتے ہی میں سب سے پہلے ادھر ادھر دیکھتا ہوں، یہ میری سائیکو ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں، مجھے ٹھوکر لگی نا تو میں دیکھتا ہوں مجھے دیکھا تو نہیں کسی نے، اور اگر کسی نے دیکھا ہو تو پھر کھسیانی سی ہنسی نکل جاتی یہ تھا ٹھوکر لگ گئی، یعنی غلطی میری تھی، ٹھوکر لگی، مجھے اپنی درد کی فکر نہیں، مجھے دنیا کی نگاہوں کی فکر ہے، دنیا نے کہیں میری یہ غلطی تو نہیں دیکھی، مجھے اپنا درد محسوس نہیں ہو رہا، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرا یہ عیب کسی کے سامنے کھلا تو نہیں، چلتا ہوا گر گیا، چلتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی، اس کو چھوٹے سا پتھر نے بندے کو ٹھوکر لگا دی، بس میرا ذہن یہ کہتا ہے حضرت کل محشر والے دن یہ دیوانے، یہ در و دیوار نہیں ہونا، آدم سے لے کے آخری انسان تک ساری انسانیت وہاں پہ ہونی جناب۔ میں نے جو چھپ کے گناہ کیا ہے، میں نے جو تنہائی کے اندر گناہ کیا ہے، میں نے جو دنیا کی آنکھ سے چھپ کر گناہ کیے ہیں، اگر میں نے کسی مسلمان کے پردے نہیں رکھے تو کل قیامت والے دن میرا رب تیرے پردوں کو کھولے گا، اور پھر بے عزتی ایک آدھے بندے کے سامنے نہیں ہونی، پوری انسانیت کے سامنے ذلیل ہو رہے ہوگے، پوری انسانیت کو دکھایا جائے گا دیکھو یہ بدبخت کیا کرتا رہا۔
یہ بدبخت کیا کرتا رہا؟ حضرت آج ہم کہیں دامن ہو چکے، آج ہمیں سمجھ نہیں آتی میں کروں تو کیا کروں، میرا یہ بھی کام پھنسا ہوا، میرا یہ کام بھی پھنسا ہوا، میرا یہ کام بھی پھنسا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے ہر مقام پر، ہر جگہ پر، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر، اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو اس کی مشکلیں آسان کرتا جا، اللہ تیری مشکلیں آسان کرتا جائے گا۔ میں زندگی میں اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، جب بھی کبھی کوئی مصیبت آتی ہے نا، ایسا لگتا ہے یہ اتنا بڑا طوفان یہ تو ہمیں لے کے ڈوب جائے گا، فنا کر دے گا، پرکشے اڑا دے گا، اتنا زبردست طوفان اڑتا ہے۔ لیکن جب قریب آتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کی ہو تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح آگے گزر جاتا ہے۔ اللہ جناب قادر ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، تو اپنے بھائی کی مدد کر، اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو اس کا پردہ رکھ، اللہ تیرا پردہ رکھے گا۔ تو نے دنیا میں پردہ رکھا، تیرے اختیار میں صرف اس کا ایک عیب چھپانا تھا، اللہ تیرے سارے عیب کل چھپا دے گا۔ میرا رب تو قادر و قدیر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت جی 99 گناہوں کا دفتر لے کے آنے والا، میرا رب ایسے نظر رحمت کرے گا، ہو گیا سب بخشش، چلو بھائی گناہ معاف ہو گئے جی، جاؤ، میرا رب ہے۔ کون بول سکتا ہے؟ کس کی ضرورت ہے؟ اس کو کہ یا اللہ تو نے 99 گناہوں کے دفتر والے کو معاف کر دی، اتنے بڑے گناہ کار کو معاف۔ حدیث پاک کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے 99 قتل کرنے کے بعد ایک عالم کا قتل کرنے والا جو 100 قتل کرنے والا تھا، اس کی بخشش ہو گئی۔ بھائی رب بخشنے والا ہے، کسی کی ضرورت کیا ہے بولے میرے رب کے فیصلے، لیکن ان فیصلوں کے پیچھے یہ چیزیں کار فرما، تجھے اپنا آپ وقف کرنا پڑے گا، تجھے کسی کے لیے بھلائی کا سامان بننا پڑے گا، تو کسی کے لیے اچھا بن، اللہ تیرے لیے اچھائیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔